अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं टीनेज की, और हमने देख लिया कि टीनेजर्स का एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। एक दफ़ा जब हमें उनका एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर समझ आ जाता है, तो अब हम थोड़ा सा उनके चैलेंजेस को सही तरह से ठहराव के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कुछ सवालात हैं जो कि मेरे ज़हन में बहुत आते हैं जब भी मैं टीनेजर से और उनके वालिदैन से बातचीत कर रही होती हूँ। वालिदैन को ज़रूर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये तो नहीं है कि बच्चा तो अपने उम्र के जो भी बिहेवियर्स हैं उनके मुताबिक चल रहा है और उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे ग्रो करना है, अपने आप को मैच्योर करना है और इसी तरह से सीखना है। लेकिन वालिदैन ना, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हमें ये ज़रूर अपने पर नज़र रखनी है कि हम अपने बच्चों से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं या बदतमीज़ी के स्टाइल में बात करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जी बच्चे के साथ आप बहुत इज्जत और एहतराम से बात करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे के नीचे लग जाएंगे या आप अपने बच्चे की हर बात पे यस मैन बन जाएंगे। लेकिन जो भी बात करनी हो, क्या हमारा लहजा, हमारी टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज वो अप्रोप्रिएट होती है? क्या हम अपने जब भी बच्चों की किसी बात पे नाराज़ हो रहे होते हैं, मसलन कह रहे आंखें दिखा रहे हो और हम खुद अपनी आंखें दिखा रहे हैं, जब हम बच्चे को कह रहे हैं तुम्हें गुस्सा इस तरह करते हो, बदतमीज़ी करते हो, और हम खुद बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो ये जो फिर रवैया होता है बच्चे के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग और हमारे अपने रिलेशनशिप के लिए भी बहुत चैलेंजिंग बनना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से क्या हम कभी ऐसे तो नहीं है कि बच्चे के बहुत से बिहेवियर्स पे ओवर रिएक्ट करते हैं? मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता है कि कोई भी वालदा मुझसे बात करें और बहुत परेशानी में आकर मुझे बताएं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और ऐसे बदतमीज़ है, और गुस्से का मसला है, और पता नहीं क्या क्या है। और मैं वाकई कंसर्न होती हूँ, अच्छा 5 साल का होगा, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा, वाकई उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं पूछती हूँ कि बच्चे की उम्र क्या है और वो बताती हैं कि जी वो टीनेजर है, तो मैं कहती हूँ हाँ अच्छा, फिर रिलैक्स करें, उसने यही कुछ करना है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। और वालदा का हाल ये हो रहा होता है कि ये आप कैसी बात कर रही हैं, अगर ये नॉर्मल बिहेवियर है तो मैं इसको कैसे बर्दाश्त करूँगी, किस तरह से इस बच्चे के साथ चलूँगी। तो बात ये याद रखें कि ये उम्र, जैसे मैंने आपको कहा, कि डिफ़िकल्ट ही है और इस डिफ़िकल्टी को हमने गुजारना है। हम वालिदैन हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये हौसला, हिम्मत और टूल्स दिए हुए हैं जिसके साथ हम अपने बच्चे को इस मुश्किल वक्त में गुजार के एक मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है, उसके हार्मोनल चेंजेस हैं, उसकी सोच बदल रही है, अब उसने मैच्योरिटी की तरफ जाना है, अब उसकी उड़ान का वक्त है, अब उसने बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं, अब उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसलिए उसमें वो तब्दीलियाँ आ रही हैं कि वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इस उम्र में बच्चों के ऊपर अपने दोस्तों का और अपने पीयर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना मर्जी हम परेशान हों, जितना मर्जी हम रोक टोक करें, लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं लार्जर वर्ल्ड से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कुछ मामलात में अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे। कुछ माएँ बहुत ज़्यादा रोती भी मेरे पास आती हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा था, हर बात सुनता था, अभी भी बहुत अच्छा बच्चा है, ग्रेड्स अच्छे लेता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन ये कि बदतमीजी से बात करता है, मेरे साथ उस तरह कोऑपरेट नहीं करता। तो इन बातों को कभी कभी थोड़ा सा बर्दाश्त हमें करना पड़ता है, क्योंकि वालिदैन का प्रॉब्लम ये हो जाता है, वो टीन एज को नहीं समझते, टीन एज के एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं समझते, इसके बारे में कभी पढ़ते नहीं है, कभी अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। उन्होंने बस यही सोचा था कि बचपन से जो कुछ सिखाया, बच्चा जो है वो तो सब कुछ करेगा और मैं रिटायर्ड जिंदगी गुजारूं, लेकिन ऐसे हकीकतन होता नहीं है। हम रिटायर्ड जिंदगी नहीं गुजार सकते, और इसी कंफ्यूजन में वालिदैन जो हैं और से और बड़ी गलतियां करते चले जाते हैं। ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी जितनी आपके लिए मुश्किल हो चुकी है, इन बच्चों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अब इनके सामने भी इतनी टेम्पटेशंस हैं, इनके डिज़ायर्स, अभी आप समझिए इनके अंदर सुनामी वेव्स उठती हैं जब इन्होंने कोई भी फैसला करना होता है कि मेरा ये करने को दिल चाह रहा है, और ये पता नहीं अपने ऊपर कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो टीनेज जो है वो आसान नहीं होती। हमारी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम अपना वक्त भूल चुके होते हैं। अगर आपने उस वक्त के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो अपने वालिदैन से लें। कभी कभी हमारे वालिदैन भी वक्त गुजारने के बाद भूल चुके होते हैं, कहीं हमें दर्दें, मुश्किलात वैसे ही वक्त के साथ जो है ना वो हमारी याददाश्त में कहीं पीछे चली जाती हैं और हमें नहीं याद रहता। ये याद रखिएगा कि
ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس سونامی ویو کو کیسے سمیٹیں، جبکہ ان کے والدین ان کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہرگز نہیں، تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس ایج میں بیہیویئر پرابلمز آنا ایک بڑی نارمل سی بات ہے۔ بچے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اس ایج میں بچے بہت موڈی ہوں گے اور ان کو کبھی کبھی اپنے اس موڈ کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے موڈ مزاج کے زیادہ چیلنجز ہوں اور پھر والدین کی طرف سے بھی بہت کانفلکٹس ہو تو ایسے بچے سیوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں، سیلف ہارم میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو پینک اٹیکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی اسی طرح ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سائز میں کسی ایڈلٹ کے مطابق ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ابھی ان کے میچورٹی لیول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، اتنی ابھی ان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہوتی۔ اس سے بھی کئی دفعہ وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن فیصلے بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس میں چیلنجز ان کی لائف میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی بہت سے ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں وہ بہت ڈیفائنڈ بھی ہوتے ہیں۔ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میرا کمرہ گندا ہے تو مجھے ایسے ہی پسند ہے، میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو میں نے ایسے ہی پہن کے جانا ہے، اگر میں نے نہیں پڑھنا ہے آپ بے شک مجھے بیسٹ ادارے میں ڈال دیں، بیسٹ کوچنگ سینٹر میں ڈال دیں، بار بار میرے لیے کچھ فیصلے کریں، میرے ریسکیو پہ آئیں، لیکن میں نے اگر نہیں پڑھنا تو میں نے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی ایسے مواقع پہ بچوں کو ویل پریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وقت سے پہلے، جہاں ہم بچوں کو بتائیں کہ اچھے دوست کے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کے مناسبت سے بہت سی حدیث ہیں جو ہمیں صالحین کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہم نے کیسا دوست بنانا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو کہ کوئلے کی کان میں جاتا ہے، اگر وہ کوئلہ نہیں بھی خریدتا تو کیا ہوتا ہے، وہ ساری کالک اس کو لگ جاتی ہے اور وہ دھواں اور اس کی اسمیل بھی آتی ہے۔ اور ایک جو ہے کسی پرفیوم کی شاپ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ پرفیوم نہیں بھی خریدتا تو وہ اچھی سمیلز کے ساتھ باہر آتا ہے۔ تو اچھا دوست اور برا دوست جو ہیں ان کی مثالیں اس طرح سے بہت زیادہ دی جاتی ہیں، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے یہ سب کچھ بتانا ہوتا ہے۔ تو کون کون سے امپورٹنٹ بیہیویئر پرابلمس ہیں جو کہ اس گروپ میں آتے ہیں، اس ایج گروپ میں، جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتے ہیں؟ جیسے یہ اس عمر میں آ کے والدین کی بات نہیں سننا چاہتے، یعنی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر اماں ابا نے کہہ دیا نا پھر تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے نا، ویسے ہم کر لیں گے۔ اسی طرح سے یہ جواب ضرور دیں گے، بحث کرنا شروع کر دیں گے جب بھی آپ کوئی بات ان سے چھیڑیں گے یا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ ان کو کوئی بھی کام کہیں گے کہ بیٹا یہ کر دو تو اکثر ان کا جواب نہ میں ہوگا اور یہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ قسمیں وعدے بہت کھائیں گے اور بہت سیکریٹو ہو جائیں گے، اور بہت سی جگہوں پہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایسے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن کو وہ سنبھال نہیں پا رہے، اور ظاہر ہے وہ بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے رسکی بیہیویئرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ان کے حرام ریلیشن شپ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ بچوں کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو ایسے ریلیشن شپ بھی بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ڈرگز بہت کامن ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ بھی بچے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں بھی اب یہ اویلیبلٹی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ویپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیونکہ ویپنگ کی کوئی ایسی اسمیل نہیں آتی، جتنا مرضی آپ ہائی ڈوز میں نکوٹین لے لیں یا اور کچھ اس میں ایڈکٹیو مٹیریل لے لیں، والدین کو نہیں پتہ چلتا۔ اسموکنگ کا پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی ڈیوائسز بھی بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، تو بچے جو ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نکوٹین پاؤچز کے نام سے ہمیں بہت سی ایسی کنٹینٹ ملتا ہے جو بچے انرجی ڈرنکس اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہر وقت گلوڈ ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچے کا سوشل میڈیا کنٹرول والدین کے لیے کسی حد تک آسان ہوتا ہے، حالانکہ اس پہ بھی وہ پریشان رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سی ایج تک آپ اس کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا اپنا لیپ ٹاپ نہیں، اس کا فون نہیں، اور اس کی ایکسس جو ہے وہ لمٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں آتا ہے اب اس کو فون بھی چاہیے، کیونکہ اس کے پروجیکٹس ہیں، اس نے کام کرنا ہے۔ آپ نے خود بھی کئی دفعہ قسمیں وعدے کھا لیے ہوتے ہیں کہ اچھا بیٹا تم بڑے ہو جاؤ گے او اے لیول میں، میٹرک ایف ایس سی میں، تو پھر آگے جا کر یونیورسٹی تک میں تمہیں فون دے دوں گی۔ اب آپ فون اور لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے، انہوں نے کام بھی کرنا ہے، پروجیکٹس پہ بھی جانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ اور کام تو کم ہیں، کیونکہ وہ جو ان کی گریڈز آ رہے ہیں نا وہ ہمیں بتا رہے ہیں بہت سی کہانی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں اس ایکسپوجر کی وجہ سے ایک اور ہی دنیا میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا والدین کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ موڈ سوئنگز ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں،
بات بات پہ موڈ خراب ہے اور لگاتار بس بسترے میں ہی رہنا ہے, اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہیں, ایگریسو بیہیویئر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بہت سی باتیں پکڑی جاتی ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ نے ہمیں کوئی اور کہانی سنائی تھی اور وہاں پہ تو کچھ اور ہی سلسلہ نکلا. اب ہمارے لیے یہ سینیریوز جو ہیں ڈیفیکلٹ کیوں ہوتے ہیں, کیوں ہم سے مینیج نہیں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بچے جو ہیں ایک تو رولز کو بھی فالو نہیں کرتے. آپ اس عمر میں جب رولز بناتے ہیں, بچے کہتے ہیں بناتے رہیں, آپ نے جو رولز بنانے ہیں میں تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہ رہا ہے, اور اتنا بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ والدین ایکساسٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کیونکہ ان کی اپیرنس بھی بدل رہی ہوتی ہے. اب بہت سے لڑکے جو ہیں وہ ایک ماڈرن آؤٹ فٹ میں چلے جاتے ہیں. بہت سی بچیاں جو ہیں انہوں نے اگر آپ نے ان کو بچپن سے حجاب بھی پہنایا تو وہ حجاب نہیں پہننا چاہتی, اس طرح ڈریس اپ نہیں ہونا چاہتی, میک اپ کرنا چاہتی ہیں. کئی دفعہ والدین کے پریشر میں اگر وہ اپنے آپ کو کور کر بھی لیتی ہیں, لیکن جب وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہاں پر وہ اپنی فرینڈز کی طرح کے ڈریس اپ میں آ جاتی ہیں. اسی طرح سے بچے جو ہیں والدین کے ساتھ کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے. والدین کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ جملہ بول دیا تو اس کے بعد گھر میں ایک ایسا کیوس اور ہنگامہ ہوگا. یا بچہ کئی دفعہ ایسے طریقے سے والدین کو کارنر کرتا ہے کہ والدین بیچارے وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس کا جواب کیسے دوں اور بچے کو کیسے سمجھاؤں. ہیلپ لیس اور اسپیچ لیس کر دیتے ہیں والدین کو. والدین سے کے ساتھ تو اتنا زیادہ وقت ہی نہیں گزارنا چاہتے, ہر وقت ان کے دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا آن لائن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ فیصلے نہیں ان سے ہو پاتے. یہ ان معاملات میں بھی کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ انہوں نے کیا اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہر بات پہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا, چابی تو مجھے تنگ نہ کریں, آپ مجھے فضول کی ٹینشن دے رہی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں ان کے چیلنجز کو, تو ایک ان کے ایموشنل پرابلمس بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جس میں انزائٹی, ڈپریشن, اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس جو ان سے مینیج نہیں ہوتا ہے, سوسائڈل تھاٹس بہت سے بچوں کو ہوتی ہیں, غصہ اور کانفلکٹ وہ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے. پھر ان کا جو مورل ایک سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت اکثر ڈکلائن پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے ایسے شک و شبہات اور ایسی باتیں اور ایسے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ خود بھی گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے کہ یہ سوال میں کیسے پوچھوں. اور کئی جگہوں پہ یہ جب پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پھر بہت ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور ان کو کوئی بھی ان کے سوالوں کو ایڈریس نہیں کرتا. کیریئر کے معاملے میں بھی یہ پریشان ہے. کئی دفعہ یہ کوئی ایک چوائس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور والدین جو ہیں وہ اس سے ایگریڈ نہیں ہوتے, یا یہ کہ ان کو پیسہ زیادہ چاہیے ہے لیکن ان کی ڈگری وہ نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بھی یہ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. یا ان کی یہ اسٹرگل ہوتی ہے, ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہ کس یونیورسٹی یا کالج میں ان کو داخلہ ملے گا. اور پھر ریلیشن شپس والدین کے ساتھ بھی خرابی کی طرف جا رہے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کے بہت سے کانفلکٹس ہو رہے ہیں, دوستیوں میں بھی یہ بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بہت خوش ہوتے ہیں, اور اگر کوئی رومانٹک ریلیشن شپ ہے تو اس میں بھی یہ اکثر بہت زیادہ الجھاؤ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اصل ہم نے ان کو کس سلوشن کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے جس پہ ہم ابھی بات کرتے رہیں گے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہم نے ایموشنل مینجمنٹ اچھی طرح سکھانی ہے. ان کے اندر وہ اسکل لے کر آنا ہے کہ یہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں اور پرائرٹائز کر سکیں کہ کون سی بات کو میں نے ترجیحی بنیاد پہ کرنا ہے. ان کی سیلف اویئرنیس کو بڑھانا ہے. اپنے آپ کو تو جانیں نا, جب یہ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو پھر بہت سے فیصلے کیسے کریں گے. ان کی سیلف اسٹیم کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ جب تک والدین نے اپنے اوپر ان ایریاز میں کام نہیں کیا ہوتا تو وہ پھر لاسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کریں. پھر یہ کہ ان کی ٹریننگ جو ہو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. ان کو کچھ ایسے گروپس اور ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جائے کہ یہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. ان کے پاس ایسے مینٹورز ہوں جو بھی ان کے دماغ میں سوالات اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں اور ان کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں. ریلیشن شپ مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں پیئر پریشر سے ڈیل کرنا ان کو سکھایا جائے. اس ایج گروپ میں اکثر جب میں یوتھ سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ کے اب زندگی میں اس وقت اتنا بڑا کرائسس ہے تو کون آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں, اکثر جواب ملتا ہے میرا فرینڈ, میری فرینڈ. تو میں ان سے کہتی ہوں دیکھیں ان کے تو آپ جتنی عقل ہے اور آپ جتنی چیلنجز ہیں ان کا تو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی آپ کو ایسا مشورہ دے سکیں گے جو آپ کے لیے بہت مناسب ہو. تو وہ اکثر لاسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں آفٹر سرٹن پوائنٹ ہمارے فرینڈز ہمیں نہیں بتا سکتے, لیکن ہم اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے والدین ہماری اس بات کو نہیں سمجھتے, پھر ہمیں ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ہمیں اگر کوئی کوچنگ یا کاؤنسلنگ یا کوئی ایسا کورس ہم کرنا چاہتے ہیں, اس پہ جانا چاہتے ہیں, اس پہ انویسٹ نہیں کرتے. میں نے کئی والدین کو دیکھا ہے وہ اچھے سے اچھے ادارے میں بچے کو ڈال دیں گے, اس کی شادی پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیں گے, یا یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بچے کو ایسی ایسی چیزیں لے کر
کر دیں گے کہ جی تمہارے پاس یہ ایکسپینسو فون بھی ہو, تمہارے پاس ایک ٹیب بھی ہو, یہ بھی ہو, لیکن جہاں ان کی اسکل بلڈنگ ہے جس سے واقعی ان کو فائدہ ہوگا اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پوچھتے ہیں کہ اتنا ایکسپینسو کورس ہے, یہ تم نے کرنا ہے, اچھا اس میں تم نے کیا سیکھنا ہے, اچھا یہ ٹاپکس ہیں, لو یہ تو میں تمہیں ویسے سکھا دوں, یہ تو میں تمہیں ویسے بتا دوں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں تو اس کو بہت عرصے سے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں, لیکن میرا بچہ اس کو نہیں کر پا رہا, اس کو اسپیشلائز لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ہم ان کے مواقع یہ کیوں ان سے روک لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم ان کو تھوڑا سا جب بھی وہ پریشان ہوں ہمیں ریچ آؤٹ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو کس طرح سے اس سلسلے میں گائیڈ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے ہے, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119. مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس معاملے میں, اور وہاں سے مجھے ایک بڑی اسٹرانگ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ٹین ایجرز کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں جبکہ اتنا بڑا ایک بیگیج ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ یہ وہ دن ہوگا جب, یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے, آخرت کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں جو فائدہ ہوگا سچ بولنے والوں کو کہاں سے ہوگا, ان کے صدق کی وجہ سے ہوگا. اصل چیز کیا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے اندر ایک انٹیگریٹی قائم کرنی ہے, ان کو صدیق بنانا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کے ساتھ بھی سچا ہونا اور باہر کے معاملات میں بھی سچا ہونا. ہمارے بچے جب اس وقت اتنے پریشان ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ سے بھی سچ نہیں بول رہے ہوتے, اور اسی وجہ سے وہ بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف یہی نہ سکھائیں کہ لپ سروس کے طور پہ بیٹا سچ بولنا ہے, بیٹا صحیح بات کرنی ہے, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ہم نے ان کو اپنے آپ کے ساتھ, اندر کے ساتھ نا ان کو ویل کنیکٹڈ کروانا ہے, اور ان کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا آپ اپنے اندر نا ایک ہارمنی اور ایک بیلنس لے کر آئیں. یعنی جب آپ باہر سے کوئی بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے اندر بھی جھانکا کریں کہ وہ میرا بیہیویئر اندر کتنا نظر آ رہا ہے, اور مجھے اپنے اندر باہر کو الائنڈ کرنا ہے. جب میری یہ الائنمنٹ ہو جائے گی نا تو بہت ساری یہ جو مجھے انزائٹی اور پینک اٹیک اور اس قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اس ایج میں نا لڑکے لڑکیوں کا تھوڑا سا فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے. لڑکیاں یوزلی جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی وڈرون ہو جاتی ہیں, وہ گھر میں زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آج کل پھر یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ وہ گھر میں تو رہ رہی ہیں, اپنے کمرے میں تو رہ رہی ہیں, کئی دفعہ اماں ابا کہتے ہیں شکر ہے دوستوں میں نہیں جا رہی, لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کون کون سے گروپس پہ بیٹھ کے کن کن لوگوں سے کیسی کیسی گفتگو کر رہے ہیں, کس کس کنٹینٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, کیسے شارٹس, ریلز اور نیٹ فلکس پہ شوز اور اس قسم کی موویز دیکھ رہے ہیں, ان میں کیا کانسیپٹ جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے گھر میں رہنے کے باوجود بھی بہت آئسولیٹڈ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. لڑکوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لڑکے یوزلی جب اپنے بیہیویئرز کو مینیج نہیں کر پاتے تو وہ دوستوں میں, وہ باہر جانا شروع کر دیتے ہیں, زیادہ وہ دوستوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, گھر سے باہر ہوتے ہیں, اور پھر ان کے بھی وہ چیلنجز جو ہیں وہ میگنیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ بچے جو ہیں ان کے ایگزیکٹو فنکشن جو ہے نا اب وہ میچور ہو رہے ہیں اور ان پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ کون سے ہوتے ہیں سکلز جو ہمارے یہاں پہ, یہ جو اسکل ہے ہمارا اور یہ سامنے کا ماتھا ہے, اس کے بالکل پیچھے برین کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس. تو جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسکل سیٹ رکھا ہوا ہے, اور اسی اسکل سیٹ کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, اب میچور کرنا ہوتا ہے. یعنی اس ایج کے بچوں کو ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز کرانی ہوتی ہیں جس میں ان کی آرگنائزیشن بھی ہو, ان کی ٹائم مینجمنٹ بھی ہو, ان کو اپنے آپ کو روکنا آئے کہ یہ میری بس اپر لمٹ ہو گئی ہے, ان کو وہ اپنے آپ کو سستی سے بچا سکے, ان کو پتا ہو کہ میں نے کب اپنے کاموں کو شروع کر دینا ہے. اسی طرح سے وہ بجائے اس کے کہ دوسروں پہ کیمرے فٹ کر کے دیکھیں فلاں کیا کرتا ہے, فلاں کیا کرتا ہے, یہ میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتا ہے, وہ اپنے کیمروں کا رخ اپنی طرف کریں جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں. ہم یاد رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے تمام بیہیویئرز کو اللہ کے لیے درست کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. تو اس چیز کے اوپر کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہیلتھ چیلنجز جو ہیں ان کے اس عمر میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جیسے ان کا لائف سٹائل بہت برا ہو جاتا ہے. اکثر اوقات نیند, راتوں کو جاگ رہے ہیں, اس میں بڑا تھرل لیتے ہیں کہ ہم تو ساری رات جاگتے ہیں اور مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا, میں تو کافی پی, انرجی ڈرنک لی اور اس کے بعد کام پہ چلا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہی جو چیز ہے یہ ان کی صحت کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے. ان کو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے بھی چیلنجز آتے ہیں. پھر اسی طرح سے اگر یہ کوئی ڈرگز, اسموکنگ, اس قسم کی چیزوں میں چلے گئے ہیں تو وہ بھی ان کی ہیلتھ کو بیکار کرتا ہے. ایموشنل ہیلتھ کی میں نے آلریڈی بات کی کہ وہ ان کی بہت مشکل میں ہے.
اور ویٹ مینجمنٹ اور باڈی شیمنگ جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا بیگیج ہے جب بچہ ہمارا ٹین ایج میں آتا ہے, اور اسی بیگیج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اب ہم نے ان کو سلوشن دینے ہیں. اور وہ کیا کیا سلوشنز ہوں گے انشاءاللہ, اب ہم نے ان کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے, ان سے ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا ہے, ان کے مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے. کچھ تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ٹپس دی ہیں, اور کچھ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.